अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर पाटिला। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं CDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्म नामा चिस्पा कर दिया गया। CDA की जानिब से PTI दफ्तर के कुछ हिस्से को भी गिरा दिया गया। CDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा चिस्पा कर दिया गया। CDA की जानिब से PTI दफ्तर के कुछ हिस्से को भी गिरा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिश नतीजा खेज साबित होने लगी। शहबाज शरीफ ने दौरा UAE के दौरान सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के देरीना बरादराना ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। मुश्किल की हर घड़ी में UAE ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुक को इंतहाई अहमियत देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अबू ज़हबी फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अल सऊदी से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की। वजीर आजम ने अबू ज़हबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द को पाकिस्तान आने की दावत दी। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। IT कंपनियों की शराकत दारी से मुताल्लिक राउंड टेबल सेशन से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। आगे आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रियूज ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अर्बन वॉरफेयर का मुजाहरा देखा और तरबियती सहूलतों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जर्मन चांसलर के मुशीर सियासी और सलामती उमूर जिन्स, जर्मन वजीर मुमलिकत खारजा टॉबियाज लैंडर और सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकात हुई। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जर्मन क़यादत ने एतराफ़ किया कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार लायके तहसीन है। हमारी तरफ से सबके लिए माफ़ी है। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, मुल्क के वसीतर मफाद में सीज़ फायर किया जाए। चेयरमैन PTI मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बानी PTI भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आईन और कानून की बालादस्ती और मईशत के लिए बातचीत करना चाहते हैं। हमारे लिए मैसेज ये, हम तो सबको कहते हैं आम माफी है हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतिजाज करेंगे। बानी PTI को जेल से बाहर निकाला जाए। हम्माद अजहर मियां असलम इकबाल से कोई बयान दिलवाया गया तो इसे नहीं मानेंगे। अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो असम्बली के अंदर और बाहर भी एहतिजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुरअमन एहतिजाज की खातिर सड़कों पर भी आएंगे। किसानों की तैयार फसल नहीं खरीदी जा रही, लेकिन 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की गई। एक इदारे को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। की अबडक्शन यानी कि गैब किया गया, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। हम्माद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज का। और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी, उसको नहीं खरीदा जा रहा और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट
हुई है, पॉलिटिसाइजेशन या होगी, उससे वो इदारा जो है वो कमजोर होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। आगे आपको बताएं कि फैसल बावड़ा ने हम्माद अजहर का मंजर आम पर आना परवेज इलाही के लिए खतरनाक करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, तहरीक इंसाफ ने हम्माद अजहर की लॉन्चिंग के तौर पर वजीर परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मजीद लिखा, मफरूर ने खुद कहा कि दूसरा मफरूर मुराद सईद भी बाहर आने वाला है। बानी पीटीआई के इशारे के बगैर सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। मुल्क में इनकी हैसियत वैसी है जैसी इनकलाब चीन में माओजे तंग की थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान होता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी पीटीआई फार्मूला है। इनके लिए महीनों पाबंद सलासिल रहने वाली लीडरशिप पर बहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। आगे बात करते हैं और आपको बताएं कि कराची गुलिस्तान जौहर कबाड़ियों की गिरफ्तारी और थाने पर मुश्ताइल अफराद के हमले का मामला। वाक़े के 2 मुख्तलिफ मुकदमात थाना गुलिस्तान जौहर में दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमात सरकारी मुद्दईयत में दर्ज किए गए। पहला मुकदमा चोरी की दफात के तहत दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा थाने पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुल्ज़िमात समेत 80 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल हैं। हमले में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम इकबाल रिंद भी मुकदमे में नामजद कर दिया है। ओकाड़ा के नवाही गांव 26/4L में सौतेले बाप ने 2.5 साल बेटा कत्ल कर दिया। लाश की जबरदस्ती तदफीन कर दी। वालदा की अपने लख्ते जिगर की कब्र पे दुहाइयां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सना बीबी ने 1 साल कबल अली शान से शादी की, जबकि मकतूल सलमान इसके साबका खावंद आसिफ का बेटा था। मुतासरा खातून के मुताबिक इसका खावंद अली शान मकतूल सलमान को 21 मई को घर से ले गया और करीबी फसलों में जाकर गला दबाकर कत्ल करने के बाद इसकी जबरदस्ती तदफीन कर दी। ओकाड़ा के नवाही गांव 26/4L में सौतेले बाप ने 2.5 साल बेटा कत्ल कर दिया। नाश की जबरदस्ती तदफीन कर दी। वालदा की अपने लख्ते जिगर की कब्र पर दुहाइयां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सना बीबी ने 1 साल कबल अली शान से शादी की, जबकि मकतूल सलमान इसके साबका खावंद आसिफ का बेटा था। मुतासरा खातून के मुताबिक इसका खावंद अली शान मकतूल सलमान को 21 मई को घर से ले गया और करीबी फसलों में जाकर गला दबाकर कत्ल करने के बाद इसकी जबरदस्ती तदफीन कर दी। आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा के नवाही गांव 26/4L में सौतेले बाप ने 2.5 साल बेटे को कत्ल कर दिया है। वाक़े की मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिक अब्दुल वहीद, नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या ओकाड़ा के नवाही गांव 26/4L में पेश आया, जब एक माँ सना बीबी डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु के पास पहुंची कि इसके शौहर ने मेरा 2.5 साल बेटा कत्ल करके लाश जो है वो करीबी कब्रिस्तान में दफन कर दी है। वालदा के अपने लख्ते जिगर की कब्र पे दुहाइयां देने की वीडियो बोल न्यूज ने हासिल कर ली। सना बीबी के मुताबिक 1 साल कबल अली शान से शादी हुई और ये मेरा बेटा सलमान इसके साबका खावंद आसिफ से है। 21 मई वाले दिन इसका खावंद अली शान मकतूल सुलेमान को घर से ले गया और करीबी फसलों में जाकर गला दबाकर इसे कत्ल कर दिया और बाद में इसकी तदफीन कर दी। इस पर डीपीओ ओकाड़ा अजीज सिंधु ने सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी अहकाम सादर किए और थाना शाहबोर पुलिस एक्शन में आई और उसने 2.5 साल सलमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज इसके सुतेले बाप और चचा के खिलाफ दर्ज कर लिया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी तकाजों को पूरा करने पर कब्र कुशाई समेत दीगर कार्रवाई अमल में। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल वहीद आगाह करने का। आगे आपको बताएं, बिहाड़ी थाना ढेंगी की हुदूद चक नंबर 97 WB में शाहिद नामी ओबाश नौजवान की 6 साल बच्चे के साथ बदफेली। पुलिस मुल्ज़िमान के साथ मुबैना तौर पर साजबाज। मुल्ज़िमान की जानिब से मुतासरा बच्चे के वालिद को धमकियां मिलने लगी। वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। मुतासरा बच्चे के वालिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में इसके बच्चे के साथ बदफेली साबित होने पर पुलिस थाना थिंगी ने FIR तो दर्ज कर ली, मगर मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के बजाय इसके वालिद को पकड़कर शख्सी जमानत पर रिहा कर डाला। मुल्ज़िमान मुझे बार बार सुलह के लिए धमकियां दे रहे हैं।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مبینہ طور پر الومناتی سے وابستہ شخص گناہوں جرم میں گرفتار۔ ملزم طاہر نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو ای میل کے ذریعے ٹاسک ملتا تھا جس کے تحت غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر ای میل کرنا ہوتا تھا۔ مبینہ طور پر ملزم کو اگلا ٹاسک اپنی بیٹی کی ویڈیو بنانے کا ملا تھا جس کے لیے گھر کے واش روم میں کیمرے لگائے۔ ملزم طاہر نے جنسی ہراسگی، تشدد اور دیگر شرمناک کام کی انجام دہی کا بھی اقرار کیا۔ فی الحال تو ہم نے بازیاب کروایا ان کی بہن کے اس پہ کہ میری بہن کو مار دیں گے اور آپ فوراً سے اس کو جو ہے نا وہ ریسکیو کر لے۔ تو جب ان کی سٹیٹمنٹ لی تو بہت سارے انہوں نے انکشافات کیے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کس طریقے سے پہلے تو مجھے فورس کرتے رہے، جنسی ہراساں، اور اپنے فرینڈس کو جو ہے نا مجھے اپنے فرینڈس کے پاس بھیجتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے ان کا کسی انٹرنیشنل کوئی تنظیم ہے ان کے ساتھ ان کی ممبرشپ لینے کے لیے جو ہے اس نے میری ویڈیوز بنائی اور ان کو جو ہے نا وہ یہ ای میل کرتا رہا ہے۔ ابھی یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب اس نے ہمارے واش روم میں جو ہے جہاں پہ میری بیٹیاں جاتی ہیں وہاں پہ اس نے کیمرے لگا دیے اور اپنی بچی کی جو ہے اس نے ویڈیو بنائی۔ ملزم کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے کارروائی کر کے اور اس کو اریسٹ کیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی میں نے ممبرشپ لینے کے لیے ابھی مجھے پراپر جو ہے نا وہ کوئی نام لے رہے تھے، ایلیمنٹی کا نام لے رہے تھے کہ وہ ہے اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں ٹاسک دیتے ہیں، پھر کے مطابق میں کام کرتا ہوں۔ جیسے جیسے وہ مجھے بولتے تھے پھر ویسے ویسے میں کرتا تھا، لیکن ابھی مزید تفتیش جاری ہے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے علاقے کورنگی میں حساس اداروں اور پولیس نے مشترکہ کارروائی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مزید 2 تربیتی یافتہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ روز قبل حساس اداروں اور کورنگی پولیس نے 2 بھارتی ایجنٹوں خاور حسین ولد عبدالغنی اور محمد جابر ولد مشتاق کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی نشاندہی پر مشترکہ ٹیم نے را کے تربیتی یافتہ ماسٹر مائنڈ شیخ محمد ایوب عرف ایوب انصاری کو ساتھی حسن رضا سمیت گرفتار کر لیا۔ بھارتی ایجنٹوں سے بارودی مواد، دستی بم اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ان کی گرفتاری سے کراچی سے دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک تباہ ہو گیا۔ لاہور ڈیفنس میں سلون مالک پر فائرنگ کا واقعہ، اسپتال میں زیر علاج متاثرہ خاتون کا بیان سامنے آ گیا۔ زینب کا کہنا ہے کچھ عرصے سے فون پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں، سلون پر دھمکی آمیز خط بھی بھیجا گیا تھا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو نہیں جانتی، منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ پولیس نے گزشتہ روز پیش آئے واقعے کا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ کھاریا میں پولیس کا مفرور اور اشتہاری ملزمان کے خلاف آپریشن۔ ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر کے مطابق پولیس نے 8 مفرور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں اسلم، وجاہت، حسنین، غضنفر، رمضان، فاروق اور عامر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کو تھانہ ڈنگا، تھانہ صدر، سرائے عالمگیر، منگوال، لالہ موسیٰ اور گلیانہ پولیس نے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے آلہ قتل اور وارداتوں میں استعمال اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھاریا میں پولیس کا مفرور اور اشتہاری ملزمان کے خلاف آپریشن۔ ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر کے مطابق پولیس نے 8 مفتور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید واقعے کے احوال جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز ملک عبدالوحید سے۔ جی ملک عبدالوحید، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھاریا میں پولیس کا مفرور اور اشتہاری ملزمان کے خلاف آپریشن۔ ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر کے مطابق پولیس نے 8 مفتور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں اسلم، وجاہت، حسنین، غضنفر، رمضان، فاروق اور عامر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کو تھانہ ڈنگا، صدر، سرائے عالمگیر، منگوال، لالہ موسیٰ اور گلیانہ پولیس نے گرفتار کیا۔ اڈیالہ جیل بھی محفوظ نہ رہی، قیدیوں نے ساتھی قیدی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شہری نے قید کے دوران اپنے ساتھی ساتھ ہوئی مبینہ اجتماعی زیادتی کے حوالے سے مقدمہ درج کروا دیا۔ رپورٹ کے مطابق مدعی کو تھانہ شالیمار پولیس نے چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد متاثرہ شخص کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مدعی مقدمہ نے الزام لگایا کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں قیدی ذاکر اللہ اور ساحل نے مل کر زیادتی کی۔ واقعہ 18 مئی 2024 کی رات 11 بجے پیش آیا۔ کوہاٹ میں مسلسل
ہونے والی گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم گیس پریشر سے عوام کا جینا محال ہو گیا۔ منتخب عوامی نمائندے بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اسد نوشاد کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ بھر میں 24 گھنٹوں سے 18 گھنٹے گیس و بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ عوامی احتجاج کے بعد اب کوہاٹ سے منتخب عوامی نمائندے بھی سراپا احتجاج ہیں۔ گھروں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے نا، اسکول بچے جاتے ہیں تو باہر ناشتے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں نہ مزدوری کر پاتے ہیں، نہ کام سے صحیح سے ہوتا ہے، اور گھروں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کیا بنے گا آخر کار؟ تو حکومت سے صرف یہ درخواست ہے کہ پلیز اس عوام پہ رحم فرمائے، اور یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے شیڈول کے علاوہ جو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں یہ پلیز ختم کریں۔ عوام اور منتخب عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند نہ کیا تو آخری فیصلہ بدترین احتجاج کا ہوگا۔ بلوچستان میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ایران سے آنے والے زائرین رل گئے۔ ایران سے آنے والے 300 سے زائد زائرین رمضان بارڈر پر پھنس گئے۔ زائرین کے پاس کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریہ ختم ہو گئیں۔ 45 ڈگری کی گرمی میں 300 سے زائد زائرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہیں۔ زیارتوں سے آنے والوں کا کہنا ہے کہ پینے کا پانی تک دستیاب نہیں۔ کچھ بچے اور خواتین بیمار ہیں۔ حکومت واپسی کے انتظامات کرے اور گاڑیوں کو جانے کی اجازت دے۔ شہر کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ گرمی سے پریشان شہریوں نے درختوں کے سائے اور تازہ ہواؤں کے ذریعے گرمی کا توڑ نکال لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سعد شریف کی اس رپورٹ میں۔ سورج کی تپش دن بدن شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ شہریوں نے ہرے بھرے درختوں کے سائے تلے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوڈ شیڈنگ سے تنگ طلباء پارک کی کھلی فضا میں بیٹھ کر پڑھنے پہنچ گئے۔ گھروں میں آج کل بجلی ہوتی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون بھی رہیں، اور یہاں کے ماحول بھی تھوڑا اچھا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتے ہیں، چھاؤں بھی ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ دے، خصوصاً کراچی میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور آج کل گرمی تو اتنی زیادہ ہے۔ بچے کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے لیکن کھیل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گھروں میں تو لوڈ شیڈنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، اور گرمیوں کی چھٹیاں بھی ابھی شروع ہو گئی ہیں، تو ہم بچے سوچا کہ تھوڑا یہاں پہ آ کے ایکٹیویٹیز کر لیں، تھوڑا فٹ بال وغیرہ کھیل رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہریالی کی وجہ سے وہ دھوپ بھی نہیں ہے، چھاؤں بھی ہے۔ یہاں پہ بھائی مجھے بڑی اچھا لگتا ہے یہاں پہ بھائی، یہ اے سی ہے میرا گھر میں، تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بھائی بہت، یہ میرا اے سی ہے، یہاں پہ مست ہوا چل رہی ہے بھائی۔ گرمی سے پریشان جانور کہیں سائے کی تلاش میں پھرتے تو کہیں پرندے ٹھنڈے پانی میں نہاتے اور لطف لیتے نظر آ رہے ہیں۔ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، گرمی کے ستائے ہوئے لوگ، انسان تو انسان، جانور اور پرندوں نے بھی مختلف پارکس کا رخ کر لیا۔ کیمرامین دانش شکیل کے ہمراہ سعد شریف، بول نیوز، کراچی۔ آگے آپ کو بتائیں پاکستان میں سورج برہم، قیامت خیز گرمی جیکب آباد، دادو، موہنجو دڑو دنیا کا گرم ترین مقام رہا۔ پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ روڑی اور خیرپور میں پارہ 49 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں پارہ 46، شدت 49 رہی۔ کراچی والے بھی گرمی سے بحال ہو گئے۔ پارہ 37 دکھاتا رہا مگر شدت 42 ڈگری محسوس ہوتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے شدید ہیٹ ویو سے خبردار کر دیا۔ آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ میں پارہ 50 ڈگری تک جائے گا۔ ملک بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، شہر شہر گرمی کا قہر ڈھانے لگا۔ جیکب آباد، دادو اور موہنجو دڑو دنیا کا گرم ترین مقام رہا، پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ روہڑی اور خیرپور میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، گھوٹکی اور سکر میں سورج چوبن پر رہا، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد، بھاولپور، بورے والا اور ملتان میں درجہ حرارت 47 ڈگری رہا۔ لاہور میں پارہ 46 ڈگری، شدت 49 رہی۔ کراچی والے بھی گرمی سے بحال ہو گئے، پارہ 37 دکھاتا رہا مگر شدت 42 ڈگری محسوس ہوتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اس بار گرمی تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں پنجاب اور سندھ میں پارہ 50 ڈگری تک جائے گا۔ گرم موسم سے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ نجی اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مدد علی کا کہنا ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلا جائے، مشروبات کا استعمال زیادہ کیا جائے، سورج کی تپش سے بچنا چاہیے۔
ہے سب کو اس آپ کی بول چینل کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا اس عوام سے، خاص طور پر کراچی کے عوام سے، کہ مہربانی کریں غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، اور جب نکلتے ہیں تو اپنا پانی پئیں، پانی ساتھ میں رکھیں، یا کہیں اسی ایریا میں کھڑے ہو جائیں جہاں آپ کو چھاؤں ملے، ٹھنڈک ملے. بیلنس کریں، بہت بیلنس کریں، کیونکہ اس ہیٹ ویو سے کوئی کتنے بھی آج سے 5-6 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ اچانک سڈنلی اتنی گرمی ہوئی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، کم از کم ادھر 2,500 سے 2,000 لوگ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوئے تھے، وہ کیجولٹیز ہوئی تھیں. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ہماری اس ہاسپٹل کی توسط سے ریکویسٹ ہوئے ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک بہت کریں اور بیلنس رکھنے کے جوسز، ان کے ORS ایسی چیزیں لینے کی ضرورت ہے وہ لے لیں. سرگودا میں بڑھتی گرمی کے ساتھ ہی شہریوں نے بھی گرمی کی شدت کو کم کرنے کا حل ڈھونڈ لیا. شہری پہنچ گئے خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسپیشل گولا اور آئس کریم کھانے. مزید احوال محمد سلیمان معظم کی اس رپورٹ میں. سرگودا میں سورج نے جیسے آنکھیں دکھانا شروع کی، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے بھی حل ڈھونڈ لیا اور پہنچ گئے گولا گنڈا اور آئس کریم کھانے. شہری کہتے ہیں گرمی کا توڑ صرف گولا گنڈا اور آئس کریم ہے. اسپیشل گولا گنڈا اور آئس کریم کھا کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں کافی عرصے سے یہ سپر گولا جو ہے نا کھاتے ہیں اسکول والوں کا، یہ کھا رہا ہوں، اور گرمی کا زور بہت زیادہ ہے تو اکثر شام کو میں ادھر آتا ہوں. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں گولا کھانے کے لیے. ماشاءاللہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، گولا بھی کھا رہے ہیں، اور بڑا مشہور گولا ہے یہاں سرگودا کا. گولا گنڈا تیار کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مختلف اقسام کے گولا گنڈا ہیں جن میں بادام، چاکلیٹ چپ، کلفہ فلیور کا استعمال کیا جاتا ہے. الحمدللہ جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے پورا الحمدللہ سرگودا ریجن خالقیہ سپر گولا کی طرف رخ کرتا ہے. ان کا ہمارا جو گولا بنانے کا جو انداز ہے الحمدللہ ایک بہت اچھا انداز ہے اور سارا ڈیفرنٹ انداز ہے. ہمارے پاس جو اسپیشل گولا ہے وہ تیلے والا گولا ہے، پیالی والا گولا ہے، اور ساتھ ایک کریمی فروٹ گولا ہے. گرمی کے موسم میں سرگودا والوں کے لیے آئس کریم پارلرز کی طرف سے ڈسکاؤنٹ اور مختلف آفرز بھی فراہم کی جاتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سلیمان معظم، بول نیوز، سرگودا. وزیر اعظم کی چینی فرم کو پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ٹونگسٹن ریسرورز کو پاکستان کے کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. اسے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. کان کنی اور معدنیات کا شعبہ SIFC کے ترجیحاتی شعبوں میں شامل ہے جس میں گزشتہ 1 برس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران اسلام آباد میں سعودی عرب، جاپان، آذربائیجان، قطر اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں اور کاروباری وفود سے اعلیٰ سطح کے تبادلے دیکھنے میں آئے. صدر رئیسی کو مشہد مقدس میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. آخری رسومات میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں، حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سمیت دیگر نے شرکت کی. ایرانی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں بڑے پیمانے پر گرم جوشی لانے کے لیے پرعزم تھے. آخری رسومات کا آغاز منگل کے روز ایرانی شہر تبریز سے ہوا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. کولمبین صدر نے فلسطین سے سفارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے رام اللہ میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا. کولمبین حکام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ رام اللہ میں سفارت خانہ کھولا جائے. کولمبیا نے رواں ماہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا. غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا تھا اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا تھا. گزشتہ روز اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری. رفح میں شدید بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید کر دیے. 138 سے زائد زخمی ہو گئے. 7 ماہ سے زائد اسرائیلی دہشت گردی میں خواتین اور بچوں سمیت 35,709 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی بربریت میں کئی بلڈنگ زمین بوس ہو گئیں. لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے. اسپین کی وزیر محنت نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانونی حیثیت کا معاملہ ہے. ہم فلسطین کو تسلیم کرنے کے تمام بین الاقوامی تقاضے اور قانونی لوازمات پورے کر چکے ہیں. فلسطین کے حالات ہماری خاموشی توڑ رہے ہیں. اسرائیل ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر کے نسل کشی کر رہا ہے. ہمیں نسل کشی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. کونسلر ڈاکٹر زاہد چوہان نے اولڈ ہم بارو کونسل کے دوبارہ میئر منتخب ہو کر نئی تاریخ رقم کر دی. اس بارے میں ہمارے نمائندے آصف مغل کی رپورٹ دیکھیں.
برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات کے بعد میئر اور لیڈر آف دی کونسل کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد چوہان کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے اور ان کا دوبارہ میئر بننا اس لیے بھی خوش آئند ہے۔ اس موقع پر لیڈر آف دی کونسل کا بھی کانٹے کا مقابلہ ہوا، جو لیبر پارٹی کی کونسلر سابق لیڈر آف دی کونسل عروج شاہ نے صرف 1 ووٹ کی برتری سے جیت لیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق لندن میں ہاؤس آف کامنز برطانیہ کے اسپیکر سے ملاقات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اور چیف ویب اعجاز حسین جاکری اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی ملاقات میں موجود تھے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی اپنے برطانوی ہم منصب سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ سنڈرلینڈ سے ہوئی نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کے باہمی دوروں اور تعاون سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سماجی اور اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے سنگین مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ اسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ سردار ایاز صادق نے سنڈرلینڈ سے ہوئل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے خوش دلی سے قبول کر لیا گیا۔ بلیٹن میں اب کچھ خبریں شامل کریں گے اسپورٹس کی دنیا سے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان بابر اعظم 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فاسٹ بالر محمد حارث مکمل فٹ ہیں، ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ آئرلینڈ کے خلاف پہلے ٹی20 کے بعد ٹیم سے ڈراپ شاداب بھی ٹیم میں ہوں گے۔ ورلڈ کپ پاکستانی اسکواڈ 15 کھلاڑیوں 2 ٹریول ریزرو کے ساتھ امریکہ جائے گا۔ قومی ٹیم میں 5 فاسٹ بالر، 3 وکٹ کیپر، 4 آل راؤنڈر ہوں گے۔ کھلاڑیوں میں فخر زمان، ابرار احمد اور اماد وسیم شامل ہوں گے۔ سائم ایوب، افتخار احمد 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ شاہین شاہ آفریدی، عباس آفریدی بھی 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ محمد عامر، نسیم شاہ، محمد رضوان ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ عثمان خان، اعظم خان بھی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم لیڈ سے برمنگھم پہنچ گئی۔ جمعے کو گرین شرٹس مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پریکٹس سیشن کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹی20 ایڈجبسٹن میں کھیلا جائے گا۔ 4 میچز کی ٹی20 سیریز کا لیڈز میں کھیلے جانے والا ابتدائی مارکا بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ خلائی مخلوق کا زمین پر حملہ، 2 سیاروں کی خطرناک جنگ، ایکشن سے بھرپور سائنس فکشن ہالی ووڈ مووی وار آف دی ورلڈز ایکسٹینشن کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم رواں ماہ ریلیز کی جائے گی۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔